याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का नाम इस्तेमाल करके जाली नक्शे पेश करके जितने दावेदार हैं फ्रॉडी, झूठे और नौसरबाज हैं, इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। ये वीडियो बिलखसूस कानून मुफर्रद अज़ा के मुआलजीन के नाम है। इंडिया से एक प्यारे भाई हैं तारक साहब, जो बंगलोर इंडिया से हमारे मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर हैं और हमारे नुस्खा जात तैयार करते हैं और अक्सर हमें उसकी जो है तस्दीकात जो हैं वो भिजवाते हैं कि मैंने आपका ये नुस्खा इस्तेमाल किया, बहुत मुफीद रहा। आज उनके कुछ मैसेज आए हुए हैं। वो कानून मुफर्रद अज़ा को समझते हैं और तिब्बे यूनानी को भी समझते हैं। इंडिया में वो अपना तिब का काम करते हैं। तो आज उनका मुझे मैसेज आया कि इस मौजू पे स्पेशली वीडियो बनाई जाए। मसला ये हुआ कि उनके किसी अजीज़ को, जो उनका मिलने वाला था, उनको कोई मसला था। उन्होंने यूट्यूब से देखा और किसी हकीम साहब से रब्ता कर लिया। वो कानून मुफर्रद अज़ा के मौलवी थे। उन्होंने बग़ैर तशख़ीस किए उस भाई को अक्सीर नंबर 4, मुलय्यन नंबर 4, त्रियाक में दोमा, इस तरह की अद्वियात जो थी वो भिजवा दी। वो मरीज़ बेचारा पहले ही किडनी का गुर्दों के मसाइल में शिकार मरीज़ था। उसने चंद खुराकें ही इस्तेमाल की। अब वो पहले ही गुद्दी तहरीक में मुब्तला था, तो जब उसने चंद खुराकें इस्तेमाल की तो उसकी हालत गैर हो गई। मर्ज़ हद से ज़्यादा बढ़ गया और उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब टेस्ट आए तो उसके किडनी जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे। पेट में पानी पड़ चुका था, शायद फेफड़ों में भी पानी पड़ चुका था। तो इस हालत में उसके लिए उसको सांस भी नहीं आ रहा था। अब उन्होंने इस हालत में ये तारक साहब से रब्ता किया। इन्होंने जब अद्वियात चेक की तो अद्वियात में 4 अक्सीर, 4 मुलय्यन और त्रियाके में दोमा ये नुस्खा था। अब इन्होंने फिर मेरे साथ रब्ता किया है और मैंने इनको यही कहा है कि आप जो है उन भाई को, जो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं, वहाँ उनका इलाज होने दें। इस वीडियो के तवस्सुत से भी मैं उनको यही गुजारिश करूँगा कि ऐसी हालत में, जबकि उनका मरीज़ जो है वो बड़ा सीरियस है, वो ख़ुद उसको ट्रीट ना करें, हॉस्पिटल में रहने दें और वहाँ जो उसका इलाज मुआलजा होता है वो करें। और जो कानून मुफर्रद अज़ा के मुआलजीन हैं, जो बिलखसूस हमारे फॉलोअर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाइयों, ये कानून मुफर्रद अज़ा जो है ना, ये तुक्के वाला काम नहीं। ये एक कवानीन कुदरत में से कानून है। जब तक आप किसी मरीज़ की 100% दुरुस्त तशख़ीस ना कर लें, उसको दवाई ना दें, और तशख़ीस में भी आपको मलका होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि मिजाज किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है और आगे मरीज़ की क्या कैफियत बन रही है। अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम फजल से हमारे जो असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब सीखने वाले दोस्त हैं, उनको तो ये मैं बड़ी तवज्जो के साथ सिखाता हूँ और अल्लाह के फजल करम से वो तो 100% दुरुस्त तशख़ीस कर लेते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि कानून मुफर्रद अज़ा के अक्सर मुआलजीन, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, मेरे पास उनके मरीज़ आते रहते हैं, मैं उनकी फ़ाइलें वगैरह, पर्चियाँ वगैरह देखता रहता हूँ, अक्सर उल्ट तशख़ीस की होती है। मरीज़ का मिजाज उज़लाती साबी होता है, उसको गुद्दी उज़लाती कह रहे होते हैं। गुद्दी उज़लाती मिजाज होता है, उसको उज़लाती असाबी कह रहे होते हैं। और हैरत की बात यह है कि मरीज़ बेचारा खुद चीख चीख कर कह रहा होता है कि मेरा ये मिजाज नहीं। मिसाल के तौर पे गुद्दी मिजाज जिनका तशख़ीस कर दिया जाता है, वो बेचारे चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि भाई
ہمیں تو عضلاتی اعصابی چیزیں تکلیف دیتی ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو اپنے آپ کو طبیب بھی کہلواتے ہیں، اب ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہوتی کہ جس تحریک کی جو بھی کوئی غذا یا دوا آپ کسی مریض کو کھلائیں یا خود کھائیں اور وہ تکلیف پیدا کرے تو وہ آدمی اسی تحریک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس ویڈیو کے توسط سے بھی آپ سب دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں نبض پر بالکل بھروسہ نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، میری یہ بات جب میں کرتا ہوں تو یہ چیخیں مارنی شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اور میرے خلاف منفی پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں۔ نبض موجودہ دور میں درست تشخیص کا ذریعہ نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم و فضل سے، اسی لیے اب اس دور میں کرشماتی نظام تشخیص طب نے اس کی جگہ لے لی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اور میرے جتنے بھی شاگرد مجھ سے سیکھ چکے ہیں وہ 100% درست تشخیصیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ نبض آج کل کے دور میں اس لیے قابل بھروسہ نہیں رہی کیونکہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سٹیرائڈز کھاتا ہے، زہریلی ادویات کا استعمال کرتا ہے اور کھادوں سے بھرپور غذائیں لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زہریلی ادویات جن کا سپرے کیا جاتا ہے ان سے بھرپور جو غذائیں ہیں وہ کھاتا ہے، تو پھر اس کی نبض اور اس کا جو اندرونی نظام ہے وہ کیسے درست رہ سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اطباء کرام کی بہت بڑی تعداد جو کہ اصل میں مزاجوں کو سمجھ کر علاج کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ چلیں ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے، ہماری اس جدید تحقیقات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، نہ اٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم نبض پر بھروسہ نہ کریں۔ نبض کے ساتھ ساتھ دوسرے جو وسائل ہیں یا ذرائع ہیں ان کو بھی غور سے دیکھ کر تشخیص کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر مختلف چیزوں پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی راہ جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ جو لوگ اس دور میں اپنے آپ کو نباز کہتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی اکثر تشخیصیں 100% غلط ہوتی ہیں، اور میرے پاس ایسے لوگ بہت تعداد میں آتے رہتے ہیں، لیکن میں اس لیے ظاہر نہیں کرتا یا کسی کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ میں ذاتی طور پر کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں کسی کے خلاف کوئی مہم چلانا چاہتا ہوں۔ میرا تو مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو بیچارے اس طرح، اب یہ جو طارق بھائی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلے کچھ عرصہ میں انہوں نے 7-8 مریضوں کی حالت غیر ہوتی دیکھی ہے، اسی طرح قانون مفرد اعضاء کے معالجین کے ہاتھوں، جنہوں نے درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے غلط علاج کر دیا اور مریض جو تھے وہ ان کی حالت غیر ہو گئی۔ اب پتہ نہیں ان میں سے کتنے مر گئے کتنے بچ گئے۔ دوسری گزارش میرے پیارے بھائیوں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں، آپ کا عمل نہیں، آپ کا تجربہ نہیں، تو میرے بھائیوں ان بیماریوں کو ہاتھ نہ ڈالا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر علم والا پیدا کیا ہے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے سے سینئر طبیب کے پاس بھیج دیں جہاں بھی ہیں آپ، یا آپ ایسا کریں کہ ان کو مناسب گائیڈ کر دیں کہ آپ فلاں ہاسپٹل چلے جائیں، فلاں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلا جائیں یا فلاں طبیب کے پاس چلا جائیں۔ میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درجن سے زائد طبی کتب کا مصنف ہوں، اور پاکستان میں یا پاکستان کے باہر 1996 کے بعد شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے میری کتاب گائیڈ قانون مفرد اعضاء یا طب کا پہلا قاعدہ نہ پڑھا ہو۔ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، قانون مفرد اعضاء کو سیکھنے کے لیے ان لوگوں کو، جتنے بھی یہ طبیب 1996 کے بعد آئے ہیں، میری کتابیں ان کو پڑھنی ہی پڑھی ہیں، بے شک اب وہ اس کا اقرار کریں یا نہ کریں۔ بہت بڑے بڑے طبیب جو آج کل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، بلکہ کئی طبیبوں نے تو اپنی کتاب میں میری کتابوں کے حوالے بھی دیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں فاضل طب والجراحت طبیب بھی ہوں، قانون مفرد اعضاء کا معالج بھی ہوں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، اس کے علاوہ میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معالج بھی ہوں، میں آیورویدک بھی سمجھتا ہوں، لیکن بہت زیادہ کیسز ایسے ہیں کہ جو میں آج بھی ذاتی طور پر
ان کو مختلف ہاسپٹلز میں ریفر کر دیتا ہوں۔ کیوں کہ آپ اگر کسی مریض کو درست رہنمائی کر دیں گے تو آپ کا کوئی علم یا مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا۔ آپ ایسے لوگوں کے گردے فیل لوگوں کا، اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ گردے فیل مریض کو 4 اکسیر نہیں دینی۔ جس کے گردے فیل ہو رہے ہیں اس کو آپ نے پارے اور گندک کا مرکب استعمال کروا دیا، پھر آگے پھر سٹرانگ ملین نمبر 4 پھر گندک کا مرکب استعمال کروا دیا، آگے جا کے پھر تریاک میدہ و ماغ گندک کا مرکب استعمال کروا دیا۔ اب وہ طبیب جنہوں نے یہ نسخہ ترتیب دیا وہ میرے خیال میں وہ طبیب کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر جعلی لوگ جو ہیں وہ طبیبوں کی صفوں میں گھس کے طبیب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ یہ گندک آملہ سار جو ہے یہ خطرناک کیمیکل ہے۔ اور حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان میں جگر سکیڑ دیتی ہے، گردے سکیڑ دیتی ہے اور دل کو پھیلا دیتی ہے اور فالج کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اب جن لوگوں نے بیچاروں نے نہ ان کا کوئی مطالعہ ہوتا ہے، واٹس ایپ گروپوں سے مختلف جگہ سے ایسے ادھر ادھر سے کچھ نسخہ جات، کچھ ٹوٹکے، کچھ چیزیں حاصل کر کے مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر آگے جا کے یہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی اچھے معالج ہیں ان کو اپنے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بہت بڑے طبیب بن کر ابھرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 5 اساتذہ کرام سے، کسی سے طب یونانی کی تعلیم حاصل کی، کسی سے قانون مفرد اعضاء کی تعلیم حاصل کی، کسی سے آیورویدک کی تعلیم حاصل کی، کسی سے ہومیوپیتھک کی اور طب کی تعلیم حاصل کی، کسی سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کی، اور کم از کم اس فیلڈ میں 30 سال کم از کم لگائے۔ تو میں اب سمجھتا ہوں کہ میں طبیبوں میں میرا اچھے طبیبوں میں شمار ہے۔ چلے دنیا کی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طبیبوں میں ممتاز کر دیا ہے کرشماتی نظام تشخیص طب کی دریافت کے حوالے سے۔ تو لیکن آج بھی اس مقام پر آنے کے باوجود بھی میں اللہ کے فضل و کرم سے، جب کہ اب میرے ہزارہا شاگرد ہیں پوری دنیا میں، تو اس کے باوجود بھی کہ لوگ میرا ایک لیکچر لینے کے لیے ترستے ہیں، ایک ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے صاحب علم و عمل لوگ بھی ہیں کہ جو اس بات پہ ترس رہے ہیں، فیسیں بھی جمع کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں حکیم شہباز صاحب ایک لیکچر دے دیں۔ تو اس کے باوجود بھی میں بہت زیادہ مریضوں کو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہم یا طب میں مناسب علاج نہیں، دل کے ہاسپٹل میں بھیج دیتا ہوں، گردوں کے ہاسپٹلز یا وارڈوں میں بھیج دیتا ہوں، یا اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو چلڈرن ہاسپٹل میں بھیج دیتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو جتنا جانتا ہوگا وہ اتنا ہی ڈرتا بھی ہے، اور مریض کا نفع زیادہ سوچے گا، اپنا نفع نہیں سوچے گا۔ جو لوگ نہیں جانتے، کم علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، پھر وہ ڈرتے بھی نہیں کہ یار مریض کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے جیسے بھی ہوتا ہے ہمارے ہاتھ آ جائیں، مریض جاتا ہے باڑ میں تو باڑ میں جائے، مر جائے۔ اب یہ پتہ نہیں بیچارے جو طارق صاحب بنگلور انڈیا سے جنہوں نے مجھے میسیج کیے ہیں، ان کے اس مریض کی کیا حالت ہوئی ہے۔ ان کے بقول اس کے جو ہیں وہ کریٹنن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ظاہری بات ہے کریٹنن بڑھے گا، یوریا بھی بڑا ہوگا، پیٹ میں پانی ہے، پھیپھڑوں میں پانی ہے، جگر بھی ساتھ ڈسٹرب ہے۔ تو اب ایسی حالت میں وہ مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص جو مجھے فالو کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ رزق کا ذریعہ بن کے آپ کے پاس آ گیا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ آپ کے پاس بھیجا ہے جس کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ اب یہ خدمت کس سمت میں کرنی ہے، درست انداز سے کرنی ہے، اور اس کو جو اس کے لیے بہتر ہے وہ مشورہ دیں۔ میرے پاس ایسے بھی ہوتا ہے لاہور میں، یہاں کے بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ انجینئر لیول کے، ڈاکٹرز لیول کے آ جاتے ہیں، اور وہ بضد ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ سے علاج کروانا ہے۔ مثلا دل کے مریض آ جاتے ہیں، جگر کے بعض حالت میں مریض آ جاتے ہیں، گردوں کے مریض آ جاتے ہیں، لیکن میں ان کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، آپ بہتر یہ ہے کہ فلاں جگہ چلے جائیں،
اب وہ بعض صورتوں میں حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہم اتنی دور سے حکیم صاحب کے پاس آئے تھے اور یہ آگے ہمیں ریفر کر رہے ہیں، تو اس وقت میں پوری دیانتداری سے ان کا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہوں۔ دیکھیں اتنے پیچیدہ مریض اگر میرے پاس آتے ہیں، ظاہری بات ہے میں ان سے پیسے لے سکتا ہوں، ہزاروں روپے لے سکتا ہوں ادویات کے، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ لالچ نہیں کرتا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس مریض کی جو ہے وہ بہتری کیسے ہو سکتی ہے۔ مثلا ہارٹ کا مریض ہے تو اس کو کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اگر وہ پہلے ہی زیر علاج ہے مختلف کسی کارڈیالوجی ہاسپٹل میں، تو میرے پیارے بھائیوں کیا اس کو وہیں سے علاج نہیں کروانا چاہیے؟ یا معاون کے طور پہ آپ کچھ اس کو بے ضرر سی دوائی یا غذا تجویز کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بھی استعمال کریں، لیکن اپنے ان ڈاکٹر صاحبان سے اپنا علاج جاری رکھیں، کیونکہ ایسی صورت میں تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ انسان کی جان جو ہے وہ لے سکتی ہے، اور ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے یہ اگر آپ درد دل سے اس بات کو غور کریں کہ اس کا پورا خاندان اس سے جڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنے افراد کا واحد کفیل ہوگا، تو آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں اگر چلا گیا تو آپ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو اس لیے میرے ایسے طبیب پیارے بھائی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے غلط علاج کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے وہ ایسا نہ کریں، اور طبیبوں کو بھی بدنام نہ کریں، طب کو بھی بدنام نہ کریں، بلکہ ایسے مریضوں کو کسی اچھی جگہ ریفر کر دیں۔ اگر طب کا علاج وہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے سے سینئر طبیبوں کے پاس بھیج دیں، ہر علاقے میں بڑے بڑے اچھے طبیب بیٹھے ہیں۔ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بس کا روگ نہیں تو اس کو ہاتھ ہی نہ ڈالیں، بلکہ کسی اچھے ہاسپٹل میں بھیج دیں۔ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ آپ کو 70 طریقوں سے کہیں اور سے رزق دے دے گا۔ تو اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسی چیزوں سے جس سے طب کی، آپ کی، حکمت کی، ہم سب کی بدنامی ہو، اس سے احتیاط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔